अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 6 वोट मज़ीद यानी 6 वोटों की अक्सरियत से उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। और इस दौड़ में जैसा कि अपोजिशन के जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी दौड़ थी जिसमें अकेले थे वज़ीर-ए-आज़म और अकेले ही उन्होंने नंबर 1 हासिल कर लिया है। इस इंतखाब जो एतमाद का वोट था उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, लेकिन एतमाद के वोट से पहले क्या कहानी हुई और वो कौन थे जिन्होंने PTI के मेंबरान को पाबंद किया कि वो कौमी असम्बली में पहुंच जाएं और वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में वोट दें। आया इस्टबलिशमेंट जो गैर जानिबदारी वाला तासुर था वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया है। मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सदर हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में आपको वज़ीर-ए-आज़म के उस खिताब का भी बताएंगे जिस खिताब में मुसलसल वही रिपीटेशन थी जो वो रिपीटेशन इस खिताब में करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बख्शा और उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन एजेंसियों से रिपोर्ट लेके जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें कितना पैसा चला है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आपको मिल सकें। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए, और आपकी जो राय है उसका हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। तो जनाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। और ये वोट फ़कत इसलिए था कि जो ख़दशा था कि जो अपोजिशन इससे पहले कि अपोजिशन अदम एतमाद तहरीक लाए उससे पहले हुकूमत अपनी चाल चले और जो वज़ीर-ए-आज़म के कानूनी और आइनी मशीरान हैं उनकी तजवीज़ पे ये किया गया था। यानी उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की खुशनुदी के लिए तजवीज़ दी और वज़ीर-ए-आज़म ने जज्बाती अंदाज में कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मुझ पर कौम एतमाद करती है, और ये इसी हवाले से फ़ैसला किया। वरना आइन का आर्टिकल 91(7) जिसके ज़रिए ये इजलास तलब किया गया था उसकी ज़बान बिल्कुल सादा है। और उस ज़बान में ये है कि अगर सदर समझे कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद ऐवान का खो चुके हैं तो फिर इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेंगे। तो ये समझा जाए जैसे कि मरीम नवाज़ ने कल सदर पाकिस्तान को मुबारक भी दी कि ज़मनी इंतखाबात के बाद जैसे अवाम समझ गया कि वज़ीर-ए-आज़म अब अक्सरियत खो चुके हैं, तो सेनेट इंतखाबात के बाद सदर पाकिस्तान ये समझे कि वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट खो चुके हैं, और वो बिल्कुल खो चुके भी थे। अगर कोई तीसरे जो क़ुव्वत है उसकी मुदाखलत नहीं होती, इनविजिबल हैंड्स अगर नहीं होते, और जैसा कि मौलाना फजल रहमान ने आज सखर में मीडिया से बातचीत करते हुए सारा जो है वो भांडा फोड़ दिया है कि ये अदम एतमाद का वोट किस तरह कामयाब अदम एतमाद किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पे। यहाँ ये बात ज़रूरी है कि इस अदम एतमाद वोट जिसमें वज़ीर-ए-आज़म जो बार बार कह रहे थे उसका मतलब उसका रद्द भी आया। रद्द इस तरह आया कि वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कहते हैं कि अपोजिशन से वो ब्लैकमेल नहीं है, कि उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। लेकिन इस इजलास में अदम एतमाद के लिए जो इजलास तलब किया गया था उसमें जो तकरीरें थीं वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादियों की, उसमें एक तो जो वज़ीर-ए-आज़म को ब्लैकमेल किया जाता रहा है उसका अंदिया था, उसका इशारा था कि किस तरह उनको अपने मुतालबात जो है वो मनवाने के लिए उनको कहा गया है और फिर किस तरह याद दिलाया गया। ये भी हम आप इसको इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि फ़हमीदा मिर्ज़ा और MQM के जो रहनुमा थे उन्होंने आज के इजलास में क्या क्या अपने ख़िताब में क्या क्या बातें की। तो एतमाद का वोट तो हो गया, और जो उसमें इत्तेहादी थे हुकूमत के, जिसमें काफ लीग भी थी, GDA भी थी, MQM भी थी, और बाप मतलब यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो भी उनके मेंबरान भी मौजूद थी, और पूरा ऐवान जो जितनी अक्सरियत थी कौमी असम्बली में अब हुकूमत की, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पे एतमाद का वोट हासिल कर लिया। अब बात ये रह जाती है कि 172 वोट चाहिए वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म रहने के लिए। 6 वोट जो हैं वो मज़ीद मिले हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो जितनी भी पार्टियां हैं वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादी, वज़ीर-ए-आज़म तो एक बड़े खिलाड़ी हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म तो मतलब वो चुने गए एक सिलेक्ट किए गए एक बंदे हैं जिसकी सरबराही में बाकी जमातों को चलना है। और फिर आपको पता है कि काफ लीग का मजाज क्या है, काफ लीग किसके कहने पे वोट करती है, MQM किसके फ़ोन का इंतज़ार करती है, और बाप पार्टी तो वैसे ही जिसका नाम ही बाप है और उनको भी पता है कि ये बाप किसकी पैदावार है,
بلوچستان عوامی پارٹی کو کس مینیج کیا گیا، کس طرح کیسے بنایا گیا. میاں نواز شریف کی آپ تقریر شروع والی دیکھ لیں جو پی ٹی ایم کے جلسے میں کی تھی. بہرحال پی ٹی ایم تو اب بنا ہے، لیکن یہ باپ پارٹی تب بنی تھی جب مسلم لیگ نواز کی بلوچستان میں حکومت تھی، اور جس کا الزام پاپا جونز پہ لگتا ہے کہ انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا. اور پھر اس میں تھوڑا ہمارا بھی ہاتھ تھا. ہمارا مطلب آصف علی زرداری کا ہاتھ کہا جاتا ہے کہ تھا. وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو رہی تھی، کوئی آسرا تھا، کوئی جھانسا تھا، کچھ بھی تھا، لیکن وہ بالکل یہ بات درست ہے کہ آصف علی زرداری خوشنودی کے خاطر یا اپنے کیسز کے خاطر یا اپنے اقتدار کے خاطر یا سندھ حکومت کی خاطر ان کے ساتھ ان کی باتیں چل رہی تھی. پھر صادق سنجرانی والا معاملہ آ گیا، تب تک یہ باتیں چل رہی، لیکن ان کو ملا دھوکہ. تو بہرحال یہ بات کہیں اور نکل گئی ہے. یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع اعتماد کا ووٹ ہے. تو وزیر اعظم اپنے اتحادیوں کے ساتھ 6 ووٹوں کے اکثریت سے اپنی عزت اور اپنا اقتدار فی الحال تو بچا سکے. لیکن اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اب جو عدم اعتماد ہے وہ کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ فیصلہ ہم کریں گے. تو وہ ایک یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے اوپر یہ تلوار جو ہے وہ جو لٹکی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور ان کے جو بادل خطرے کے تھے وہ چھٹ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. موسم صاف ہو گیا. موسم کوئی صاف نہیں ہو گیا. پی ٹی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہوا ہے، مختلف جو وہ تاریخیں وہ دے دی گئی ہیں، لیکن اس سب تمام چیزوں میں جو بالکل خطرناک چیز ہے، جو بالکل ایک دکھ دائق چیز ہے اور صدمے والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اب کی بار پھر پی ٹی ایم کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کو یا جو انویزیبل ہینڈس ہیں، ہاتھ ہیں، نادیدہ قوتیں ہیں، غیر مرئی قوتیں ہیں، وہ ان کے خلاف پھر ایک مرتبہ پھر جو میدان گرم ہونے والا ہے. اس کا آج اشارہ مولانا فضل الرحمان نے بھی دیا، اور مولانا فضل الرحمان کی سمپل وہ ٹاک تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس ایجنسی نے کس ممبر کو کس وقت گھیرا. یعنی رات سے جو ہمارے ملک کی ایجنسیاں ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران پہ نظر رکھی، ان کے دروازوں پہ دستک دیے، ان کو مجبور کیا، ان کو پارلیمنٹ لایا گیا. اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ کو اور ان ایجنسیوں کو ہم بلکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں سیاست میں نہیں گھسیٹا جائے، تو سب نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہے. لیکن پھر شاہد خاقان عباسی والی بات درست ہے، پھر آصف علی زرداری والی بات درست ہے کہ انہوں نے حفیظ شیخ کے انتخابات سے لے کر آج کے اعتماد کے ووٹ تک انہوں نے خود کو اس سیاست میں گھسیٹنے کے لیے پیش کیا ہے. یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وزیر اعظم کہ جو خطاب تھا وزیر اعظم کا ٹی وی چینلز پہ، سرکاری ٹی وی چینل پہ، اس سے پہلے جو بڑی ملاقات ہوئی تھی 2 بڑوں کی، تو اس کے بعد وزیر اعظم بڑے جوش میں آ گئے. انہوں نے ایسی تقریر کی جس تقریر میں وہ پرانی تقریر تھی، لیکن اس میں ایک تو اعتماد کا ووٹ لیا، لیکن جو باقی سیاستدان ہیں ان کو وہ جیسے وہ لکھی ہوئی تقریر ہے ان کے بعد 2.5 سال کی 3 سال کی کہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، بدنام ہیں، بلکہ غدار بھی ہو گئے یہ سارے کے سارے. تو آج بھی اس تقریر کا ایک ورجاؤ تھا، آج بھی ایک تقریر کو دہرایا گیا باضابطہ، وہی تقریر بالکل وہی جو ٹی وی پہ خطاب کرتے تھے. یہ اصل میں یہ ایک چپ لگی ہوئی ہے وزیر اعظم کو. جب ان کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا یا جب وزیر اعظم بنانے کے لیے ان کی ریہرسل ٹریننگ کی جاتی ہے، ویسے ٹریننگ ایسی ہوتی ہے جو جنہوں نے وزیر اعظم بنایا ہے ان کی ٹریننگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ کیا کہنا ہے اور اسی بات پہ رہنا ہے. جو کہنا ہے اسی بات پہ رہنا ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. تو بس بات وہیں کی وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں 2 سالوں سے 3 سالوں سے 3.5 سالوں سے اسی پہ قائم ہے کہ یہ ماضی کے سیاستدان جو ہیں وہ ماضی کے بھی نہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے یہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے پیسہ لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، کرپٹ ہیں. بہرحال آج بھی اس طرح کے الزامات تھے. سابق وزیر اعظم، سابق صدر، یہ بہرحال یہ تو ہوگی ان کی تقریر. اب آتے ہیں کہ اس تقریر کے اس تھوڑے تضادات. یعنی وزیر اعظم ایک الیکشن کمیشن پہ بھی آج تھوڑے برسے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جو کہا کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں، اگر یہ الیکشن اچھے ہیں تو برے کیا ہو سکتی ہے، اور مجھے اس بیان سے اس پہ صدمہ ہوا. اور انہوں نے پھر
انہی ایجنٹسوں کے لیے کہا جو ایجنٹس ہیں، وزیر اعظم کو رپورٹ کر دی ہیں کہ کتنا پیسہ چلا کتنا، تو آپ بتا دیں کتنا پیسہ چلا ہے، کن نے دیا ہے، کس نے دیا ہے، یہ آپ حکومت اس پہ کمیٹی بٹھا دے. کیوں؟ مطلب حکومت کے پاس اختیارات ہیں، کمیٹی بٹھا دے. یہ اختیار الیکشن کمیشن کا تو ہے، کرپٹ پریکٹسز روک سکتی ہے، لیکن اگر حکومت چاہے تو اس کے لیے ایک انکوائری بٹھا سکتی ہے کہ کس طرح کس ممبر نے دیے ہیں، وہ اس پہ اپنی رپورٹ جاری کر سکتی ہے یا ابھی کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے پاس خود اپنی جھولی میں گندے انڈے پڑے ہیں، جس کو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بکاؤ مال پڑا ہے. اور اتنی بکاؤ مال، مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینے میں وہ 16 بکاؤ مال شامل تھے. اگر ان کو 16 کو نکال دیتے یہ اپنی پارٹی میں جماعت میں سے تو وزیر اعظم نہیں رہتے. اب یہ جو اعتماد کا ووٹ دیا ہے وہ ایک غالب کا شہر ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. بلکہ یہ نہیں، وہ بھرم کھل جائے گا تیری قامت کی درازی کا، اگر ترے پر پیچ کا ہر پیچ و خم نکلے. اگر یہ مرل کا چھوڑیں غالب کے شعر کو، اگر یہ 16 جن کو وزیر اعظم نے بکاؤ مال کہا یہ اگر ایک سائڈ پہ ہو جائیں یا ان کو نکال لیا جاتا تو وزیر اعظم نہیں رہتے. تو ایک تو تضاد یہ ہے کہ ان 16 لوگوں جو بکے تھے، ان بکاؤ لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو ملا ہے. تو بکاؤ لوگوں کا ووٹ لے کر سرخرو ہوئے اور بڑی تالیاں ماری گئی، بڑے جشن منائے گئے. اور ایک یہ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا، لیکن آپ بلیک میل ہوتے ہیں. کدھر سے ہوتے ہیں؟ آپ کو ایم کیو ایم نے جب آپ ان سے ووٹ لینے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو ان کے سامنے ایک لمبی لسٹ ایم کیو ایم نے رکھی کہ یہ مطالبات ہیں، اور آج وہ مطالبات دہرائے گئے ہیں. گویا کہ یہ مطالبات جائز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے جو پارلیمنٹری لیڈر تھے انہوں نے خطاب میں کہا کہ اعتماد تو کر دیا ہے، ہم مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو بھی عوام پہ اور پارلیمنٹ کو یہ اعتماد لوٹانا ہوگا. یعنی وزیر اعظم وہ کچھ نہیں کر رہے، اس لیے ان کو یہ کہا گیا. اب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو کہ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے شکایت کی کہ یہ تو قومی اسمبلی میں تو پی ٹی آئی کے 16 ممبر بکے، لیکن سندھ اسمبلی میں جو بکے 6-7 ان کا شکوہ کیا ہے. اور عجیب بات ہے یہ کہ پیر صاحب پگارو کے بھائی کو نشست دی گئی، امیدوار کیا گیا، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور پی ٹی آئی پھر اس سے مکر گئی، لیکن جی ڈی اے نے وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہے. یہ مفاہمت کی نہیں، لیکن یہ دوسری ٹائپ کی جو سیاست ہے. بہرحال وہ ان کا پرسنل معاملہ تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ اس بات کو یقینی نہیں بناتا کہ مشکلاتیں ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم ایک مرتبہ پھر تیار ہونے جا رہی ہے. لانگ مارچ کا ویسے ہی انہوں نے اصولی طور پہ فیصلہ کر دیا ہے، مختلف تاریخ جو وہ دے دی گئی ہے، اور اس پہ لانگ مارچ کا پریشر پھر کس طرح برداشت کر سکیں گے. لیکن دکھ والی بات پھر بھی یہی بنتی ہے کہ وہ جنہوں نے تاثر پیدا کیا تھا کہ ہم مداخلت نہیں کرتے، ہم سیاست میں ہمیں نہیں گھسیٹا جائے، ہم غیر جانبدار ہیں، اور جو تاثر سیاسی جماعتوں میں بھی تھا کہ وہ غیر جانبدار ہیں، ان کی غیر جانبداری کا جو وہ پیریڈ وہ ختم ہو گیا. اور ایک بار پھر جب میدان گرم ہوگا تو پھر ان کو بھی کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا. اور یہ مجموعی طور پہ اس ادارے کے لیے نقصان دہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ خود کسی کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، جب ان کو پکارا جاتا ہے، پھر وہ دوڑے بھاگے آ جاتے ہیں، تو پھر ان کا نام بالکل لیا جائے گا. سیاسی معاملات ہوتے ہیں، سیاسی معاملات میں دخل اندازی جو بھی کرے گا پھر ان پہ تنقید بھی ہوگی، اور پھر اس تنقید کو برداشت بھی کرنا چاہیے. پھر ایسے جھوٹے یہ تاثر بھی پیدا نہیں ہونے چاہیے کہ ہم غیر جانبدار نہیں ہیں. آپ کی جو غیر جانبدار تھی وہ قوم نے دیکھ لی. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت.